बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट अलवी साहब, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सदर, द फर्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी, माय कोलीग्स, ख़वातीन व हज़रात, पहले तो सदर साहब, आई थिंक ये बहुत एक वेलकम इनिशिएटिव है आपका, और आप जब से सदर बने हैं आपने बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिसेबिलिटीज़ पे आप बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह फर्स्ट लेडी साहिबा भी बहुत एक्टिव हैं उस इशू पे, और बहुत सी चीज़ों में। तो आई थिंक कि आप यू आर रीडिफाइनिंग द प्रेसिडेंसी विच इन अ वेरी पॉजिटिव वे। पहले मैं कहती चलूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं लूँगी, क्योंकि इंसानी हकूक़ की जो वजारत है दैट इज़ एक्चुअली द स्ट्रेटिजिक मिनिस्ट्री, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, वेदर इट्स लॉ, और लॉ मिनिस्ट्री के साथ तो हमारा बहुत सा ताउन रहता है। कभी हम उनको पुश करते हैं कि ज़रा जल्दी स्पीड अप कर दें चीज़ें, कभी वो हमें पुश करते हैं। लीगल एड अथॉरिटी अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी की विक्टिम हो गई है, क्योंकि वो पोस्ट क्रिएट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेशन देनी है, उधर कुछ फंस गए। वैसे हमने पोस्ट एडवर्टाइज़ कर दी है लीगल एड अथॉरिटी के हेड के लिए। बहरहाल, और चाहे इकनॉमिक एम्पावरमेंट हो, चाहे हेल्थ फॉर विमेन हो, तालीम हो, इवेंचुअली ये सारी चीज़ें इंसानी हकूक़ के अम्ब्रेला में आती हैं। और हमारी मिनिस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्ट्रीज, एंड ऑफ 2015 में ये बनी थी, हमारी मिनिस्ट्री के अंडर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वास्ते कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। पहले मैंने सोचा मैं लिस्ट कर लूँ, क्योंकि हमारी हुकूमत ने बहुत सी चीज़ें की हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि चाइल्ड अब्यूज़ का इनिशिएटिव, बल्कि शहजाद रॉय साहब ने भी हमें सपोर्ट किया, वीडियोस भी हमारे लिए बनाई। चाइल्ड अब्यूज़ के बाद विमेंस इनहेरिटेंस की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने शुरू किए, उस पर हमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हेड ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने वीडियोज़ बनाई। तो और ट्रांसजेंडर्स कि अब हमने कानून पिछली हुकूमत में पास हुआ, लेकिन उसके रूल्स ही नहीं बने थे। अब हमने वो रूल्स बना लिए हैं, हम उसकी कानून की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द वो हो जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो कि कानून पहले बन चुका था, अब जाके उसके रूल्स बन रहे हैं, उनके कोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुकूमत कर सकती है, और मैं 15-20 मिनट लेके तारीफ़ कर सकती हूँ और लिस्ट कर सकती हूँ हमने क्या क्या किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारा ट्रांसजेंडर का कानून पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉज है, जिधर ट्रांसजेंडर खुद फैसला करेगा उनकी आइडेंटिटी क्या है, जिधर आईडी कार्ड पे उनकी अलहदा कॉलम हमने दिया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हमने की हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इम्प्लीमेंटेशन का डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आता है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछला जो हमारा डेलीगेशन जिनीवा गया था सीडॉ की मीटिंग में, उधर हम अपनी ट्रांसजेंडर हमारे डेलीगेशन का हिस्सा था। पहली दफ़ा किसी दुनिया में किसी मुल्क ने ट्रांसजेंडर को अपनी डेलीगेशन का हिस्सा बनाया था। तो हमारी हुकूमत ने काफ़ी कुछ किया है, बट मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द लिस्ट। मैं कोई चीज़ें जिधर कमी है, जिधर हमने करना है, वो मैं पॉइंट आउट करती हूँ। आज के प्रोग्राम में मैंने देखा है थीमेटिक एरियाज़ हैं, इकनॉमिक है, लॉ है, हेल्थ है, इकनॉमिक एम्पावरमेंट है। एक जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है, आई होप इन दी अदर ग्रुप से डिस्कशन हो, वो ये है वायलेंस और हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग। देखिए, आप इकोनॉमिक एम्पावर करते हैं, उससे औरत को ताकत मिलती है। आप कानून बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उससे औरत एम्पावर होती है। आपने इनहेरिटेंस के कानून बनाए और ईज़ कर दिया, इनहेरिटेंस प्रोटेक्ट की ख़वातीन की, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर इस्तेमाल हो सही तरीके से। लेकिन अगर औरत जो तलाक होती है या खुला होती है, कानून है, असल मसला आता है कोर्ट्स के अंदर। जो औरत को ज़िल्लत पेश आती है जब वो खुला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाती है, उसका कौन सही करेगा? हैरेसमेंट जो औरतों को होती है एट द वर्क प्लेस, मैं समझती हूँ सदर साहब, आपका मैं नोटिस देना चाहती हूँ कि
جو خواتین دیکھیں یہ ہمارا جو سوسائٹل کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک عورت سر نہیں ڈھکتی, اگر وہ پروگریسو ہے تو شی از گلٹی. وہ اگر ہیرسمنٹ کا کمپلین کرے گی, وہ شوبز میں ہے تو وہ آپ سمجھیں گے یہ غلط کر رہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ مرد بھی شوبز کے اور بھی وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں, کئیوں کے وکلا خاندان سے شادیاں ہوتی ہیں. ہم حکومت بحیثیت ایک ریاست ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے, ڈس اون کرنا چاہیے ایسے کسی شخص کو جو سسپیکٹڈ بھی ہو ویمن ہیرسمنٹ کا. ہمیں بالکل ان کو نہ ایوارڈز کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے, نہ جب تک قانون پوری طرح فیصلہ نہ کرے. لوگوں کی کیسز ابھی ہیں سپریم کورٹ میں, اتنی ڈیلے ہو رہی ہے وہ کیسز ہیرسمنٹ کے, وہ سنا نہیں جا رہا. پاورفل لوگ ہیں, نہیں سنا جا رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں لیڈ بائی ایگزامپل اگر کرنا ہے صدر صاحب, تو ہمیں بڑی کلیئرٹی سے ہیرسمنٹ آف ویمن کے خلاف بہت واضح طور پہ پوزیشن لینی پڑے گی. اور یہ صرف فزیکل ہیرسمنٹ کی بات نہیں کری, جینڈر بیسڈ وائلنس میں بتاتی چلوں. ہم نے اب ہماری ہیلپ لائن ہے 1099, اس کے ساتھ ہم نے ایک ایپ اب لے لیا ہے جو گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی 1099 ہیلپ لائن ایڈ ہے. اس پہ اگر کوئی خواتین یا کوئی مرد یا کوئی بچہ جو فون پہ نہیں بول سکتا, خاص طور پہ کووڈ کے دوران, وہ ایک بٹن دبا سکتا ہے اور ہمیں سارا کچھ پتہ چل جائے گا کدھر وہ تشدد ہو رہا ہے, کدھر مدد کی ضرورت ہے. وہ ایپ اب ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا, بٹ ہم کر سکتے ہیں. ہماری منسٹری کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو ہم نے ایک پوری کووڈ کی ریلیٹڈ رپورٹ ڈال دی ہے جو ہم نے بنائی ہے, جس میں سیکرٹری جنرل آف دا UN کی 8 باسکٹس تھیں ڈیلنگ ود ہیومن رائٹس ڈیورنگ کووڈ. ہم نے پورا اس پہ سجیشنز دی ہیں, سروے کر کے لکھا ہے پاکستان نے کیا 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 ہے, کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا 8 باسکٹس آف دا سیکرٹری جنرل. اور یہ بھی پاکستان پہلا ملک ہے جس نے وہ 8 باسکٹس کے حوالے سے رپورٹ پیش کی ہے کہ پاکستان میں کیا ہم نے کیا ہے کووڈ کے حوالے سے. اور احساس پروگرام از این آؤٹ اسٹینڈنگ پروگرام آف رسپونڈنگ ٹو دا نیڈز آف کووڈ. بٹ اینڈ میں آپ جو مرضی امپاور کر دیں, جو آپ لیگل چیزیں کر دیں, جب تک آپ وائلنس نہیں روکیں گے خواتین کے خلاف, جب تک آپ کیا کہتے ان کو نیم اینڈ شیم نہیں کریں گے جو لوگ وائلنس کرتے ہیں, سائبر سٹاکنگ کرتے ہیں. ابھی ہمیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے ہیلپ کیا اس پہ, ایک ویب سائٹ, دیر از اے ہول پیج نیٹ پہ, سے یس ٹو ہیرسمنٹ, اور اتنا بےہودہ پیج ہے. ہم نے سارا ایویڈنس نکالا ہے جس میں مرد فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ ریپ کیا ہے, میں نے یوں کیا عورت کو, اور میں بڑا سست تھا تو میں نے قتل نہیں کیا ریپ کے بعد. اس قسم کا وہ پورا نیکسچرز کے ساتھ ایویڈنس لے کے میں نے اب ہیڈ آف دا FIA کو کیس بھیجا ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں, کرمنل ایکشن لیں, کیسز رجسٹر کریں. تو ہوپ فلی انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہے کہ اس پہ پروسیکیوشن کریں گے اور جلد کریں گے. لیکن اس واسطے میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ خواتین کا جو اصل مسئلہ جب تک نہیں آپ کریں گے, وچ از ابیوز, وائلنس, ہیرسمنٹ, تو آپ جتنا مرضی اکنامک امپاورمنٹ کر رہے ہیں. جو خواتین کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, دے کم فرام ویل ٹو ڈو فیملیز جس میں میاں وائلنس یوز کرتا ہے اور وہ 10 وکیل لے کے کورٹس میں آ جاتے ہیں, اور وہ عورت کو وہاں کورٹ میں کئی دفعہ تو فائرنگ ہوئی ہے کورٹس میں, خاص طور پہ لوور کورٹس میں. انہیریٹنس آپ دے دیں عورت کو, بالکل کانفیڈنس آتا ہے, لیکن اگر وہی فیملی اس پہ تشدد کرے گی تو وہ انہیریٹنس کا کیا فائدہ. سو میں سمجھتی ہوں ون آف دا تھیمیٹک گروپس شوڈ ہیو بین آن دا بیسک پرابلم, جو خواتین کا سب سے پہلا مسئلہ ہے وائلنس اور ابیوز, اس کا آپ نے دیکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے میں لاء منسٹر صاحب سے پہلے بھی بات کی ہے, جو ہم انانٹینڈڈ کانسیکوینسز کچھ ہمارے ایکشنز کے ریاست کے ہوتے ہیں. انفورس ڈس اپیئرنسز کی بات میں کر رہی ہوں. آپ چلیں ایک بندے کو, اور اس واسطے ہم کہتے ہیں آپ کرمنلائز کر دیں, ہمارا بل پڑا ہوا ہے لاء منسٹری میں, لیکن جو فیملی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے
اس کا کچھ پلیز لا بنائیں. ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, جو بھی ہے, جو عورت اور فیملی گھر پہ رہ جاتی ہے, اس شخص کا بینک اکاؤنٹ نہیں آپ استعمال کر سکتے, اس کی پراپرٹی کی ڈسپوز نہیں کر سکتے, بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں, وہ فیملی کا ایکسیس نہیں ہے ٹو دیٹ پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ آف دا مین ہو ہیز ویر ایور ہی ہیز ڈسپیئرڈ اور وٹ ایور ہیز ہیپنڈ. فیملی کو, خاص طور پہ وائفس کو اور بچیوں کو کیوں آپ سزا دے رہے ہیں ایک مرد کے الیجڈ جرم کے لیے؟ تو اس کے لیے میں لا منسٹر صاحب کو کہوں گی اس پہ کوئی قانون بنائیں کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم پیریڈ دا فیملی, اسپیشلی دا وائف and the children should be able to get financial support from the bank account. If they have to sell a property, they should be allowed to sell it. اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا, کیونکہ یہ this is almost like the old FCR rules کہ collective punishment. ایک فرد نے اگر کیا بھی ہے جرم تو پوری فیملی کو آپ سزا دے دو. یہ ایک جمہوری نظام میں بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور خواتین کے لیے بہت یہ ظلم اور تشدد ہوتا ہے. تو صدر صاحب آپ بھی اس پہ ذرا غور کریں تاکہ یہ کچھ ہم اس کے لیے کر سکیں. ایک اور چیز, ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے پناہ گاز کا, لیکن اب ان کی کچھ شارٹ کمنگز آ رہی ہیں. خواتین کے لیے علیحدہ پناہ گاز بنوائیں, کیونکہ اور جو چیز نہیں ہے ادھر مینٹلی ایل لوگ, مجھے اس واسطے میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ 3-4 دن پہلے ایک کیس ہمارے پاس آیا, بیکاز میرے پاس واٹس ایپ پہ بہت لوگ کیسز بھیجتے ہیں. ایک عورت who was mentally unstable پتہ نہیں کتنی دیر سے سڑک پہ پڑی ہوئی تھی لاہور میں, اس کو مشکل سے ریسکیو کیا گیا, اس کو کوئی ادارہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر چیف منسٹر کی انٹرونشن کروائی تو ان کو پہلے تو ایک پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے کے گئے, نہیں تو شی وڈ ہیو ڈائیڈ ان دا کولڈ. پھر اس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے فائنلی داخل کیا. لیکن اس قسم کی اگر ثانیہ آپ دیکھیں کوئی پناہ گاہ ایسی ہو ایسی خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں ہمارا جو بہت ہی سوشل ویلفیئر کا جو پروگرام چل رہا ہے, صحت کارڈ, یہ دس ول بلڈ ان آن ٹو دیٹ, بیکاز یہ لوگ دے فال تھرو دا کریکس. ایون جب آپ کا پورا احساس کا پروگرام ہے, انصاف ہیلتھ کارڈ کا ہے, دیر آر ویمن فالنگ تھرو دا کریکس. کوئی آپ کے پاس ویمن شیلٹر اس قسم کا نہیں ہے. ہمارے پاس شیلٹر ہیں جدھر جن خواتین کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے, کورٹ کیسز ہوتے ہیں, یا وہ اپنے گھر چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو مار کے اس کے سسرال یا خاندان بھی کئی دفعہ خود ذلیل الخوار کرتا ہے, وہ شیلٹرز ہیں. لیکن اس قسم کی عورتیں ہیں, دے فال تھرو دا کریکس, ان کے لیے بھی ہمیں کچھ بنانا چاہیے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے 2-2.5 سال میں, لیکن مسئلے اتنے پینڈنگ ہیں پچھلے سالوں سے جب کوئی اٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ابھی ہم نے بہت کچھ آگے اور جا کے کرنا ہے. اور ہماری جو منسٹری کا ہے اپروچ, اور میں ہمارے پرائم منسٹر کا بھی یہی ہے کہ ہم سوشل ویلفیئر اپروچ نہیں کرتے, ہم رائٹس بیسڈ اپروچ کرتے ہیں. اگر کسی شہری کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے مرد ہو, ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے as enshrined in the Ain and also rights that our religion gives us. But آئین میں جو ہم نے حقوق دیے ہیں لوگوں شہری کو, وہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے حکومت کہ ہم وہ پورا کریں جو ہمارا فرض ہے. تو یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اور جب ہم رائٹس بیسڈ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے, پھر ہماری اپروچ بدل جاتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپروچ ہماری صحیح اپروچ ہے اور اس سے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو صدر صاحب تھینک یو ونس اگین, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, اور ہم آپ کو اور بھی ایسے ایشوز پہ ریکویسٹ کریں گے کہ انیشیٹو کریں اور ایکٹیو ہمارے ہوں, بیکاز کئی جگہوں پہ جدھر آپ بات کر سکتے ہیں مور افیکٹولی, مے بی مور ڈپلومیٹکلی, تو دین پیپل لائک می, تو ہوپ فلی وی کین یوز دیٹ. کئی چیزیں ہماری پینڈنگ ہیں. اور جاتے جاتے میں یہ کہہ چلوں کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو شبلی فراز صاحب, دا انفارمیشن منسٹر. ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل جس میں خواتین کے ہیرسمنٹ کا علیحدہ کلوز ہے, اس میں ویمن جرنلسٹ کے لیے,
پروٹیکشن وہ بہت پروگریسو قانون ہے اور انہوں نے اگری کر لیا کیونکہ کافی دیر سے ان کی منسٹری میں پہلے پھنسا ہوا تھا. اب آج میں نے لا منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ابھی ویٹنگ سے تو نکال دیں, واپس CCLC میں آئے گا. اور میں یہ جاتی جاتی کہہ چلوں کہ ہمارا بگسٹ پرابلم از دا بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف دا کنٹری. جب تک یہ ریفارم نہیں ہوگا, اور شفقت محمود صاحب اس کی ریفارم کر رہے ہیں جلدی, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جو گھوم فائلیں پھرتی رہتی ہیں, ایون ان ای فائلنگ, جو انٹرا منسٹیریل بلاکس آتے ہیں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. صدر صاحب یہ بھی ہمارا ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں ہٹائیں گے تو جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ہیومن رائٹس کمیٹی میں نہیں پھنسی, ویسے ہمارا سینئر سٹیزنز بل 1 سال سے زیادہ ہو گیا اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں پھنسا ہوا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہمارا 6 مہینے سے پھنسا ہوا ہے ہیومن رائٹس کمیٹی میں اسمبلی کے. حالانکہ کمیٹی میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن ہماری نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے چیئر جو ہیں وہ جلسے جلوس میں بزی ہیں. تو اٹس انفارچونیٹ کہ جب انسانی حقوق کے معاملے میں سیاست کھیلی جاتی ہے پارلیمانی کمیٹیز میں. یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت سیٹ بیک ہے ہمیں, بٹ یہ پارلیمانی نظام ہے, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. تھینک یو ویری مچ صدر صاحب.